भुट्टो जरदारी साहब को और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि ये प्रपोजल्स हैं जो हम 27वीं आईनी तरमीम में लाना चाहते हैं। 3 नवंबर था जब हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो खुद इस ऐवान का हिस्सा हैं, उन्होंने 3 नवंबर को एक्स अकाउंट पे जो अपना है उस पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह वज़ीर आज़म साहब आए हैं और इन नुकात पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा कदम था जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान तो हमेशा ये बात करते हैं कि शफाफियत हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारी जमात से नहीं भी थे और जो हमारे क्रिटिक्स भी थे, उन्होंने भी इस बात को सराहा कि बिलावल साहब ने फ़ौरन उस पोस्ट के ज़रिए तमाम लोगों को एतमाद में लिया और बताया कि इस तरह का प्रपोज़ल बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के सामने आया है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने खुद अपने उस पोस्ट के अंदर 6 नवंबर की एक हमारी जो सीसी का ऐलान किया कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे पर हैं और वापस आते ही वो 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है डिसीजन मेकिंग, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया गया। और इस बात को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत कतर के दौरे से वापस आए, एयरपोर्ट से सीधा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में तशरीफ़ लाए। तो सर, हम सिर्फ अपनी इस कमिटमेंट का इजहार यहाँ पर दोहराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के आइन में एक कोई प्रपोज़ल आ रहा है 27वीं तरमीम की शक्ल में, तो वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस पर हमें अपनी पार्टी की जो आला क़यादत है उसने फ़ौरन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्टी की है उसका इजलास बुलाया। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस किसी और जमात ने की या नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जमात की एक वर्किंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पहले पब्लिक को एतमाद में लिया गया उस एक्स पोस्ट के ज़रिए और उसके बाद अपने तमाम जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के उनको बुलाया गया। एक हम टेबल पे बैठे। सर, वो एक दिन की मीटिंग नहीं थी या वो चंद घंटों की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग 2 रोज़ चली है। वो एक दिन में हम डिस्कशन मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन एक दिन के इस इख्तिताम पर खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मीडिया को ब्रीफिंग दी, अपडेट दी कि क्या डिस्कस हुआ है और दोबारा कल हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू शेयर द काइंड ऑफ सीरियसनेस एंड कमिटमेंट दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज शोन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वाज brought to us by the government on a certain date। तो ये तो हमारा एक तरीका था। अब सर, क्योंकि ये यहाँ ले हो चुका है, इससे कबल सेनेट में ये ले हुआ, उसके बाद फ़ौरन, एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू पर्टिकुलरली हियर बिकॉज हमारी जो एडवाइजरी की मीटिंग थी जिसके अंदर तमाम लोग मेंबर्स हैं बशमूल अपोजिशन के, ये वहाँ पे आपने इत्माद में लिया था तमाम लोगों को कि जी पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और दोनों हाउसेस की कमेटी मिलकर जो ही ये अमेंडमेंट सामने आएगी, ऑफिशियल ड्राफ्ट सामने आएगा, तो दोनों हाउसेस की जो कमिटीज़ हैं लॉ एंड जस्टिस की, जो दीगर लेजिस्लेशन को भी देखती हैं, वो फ़ौरन बैठेंगी और इस पर सहर हासिल बहस होगी जिसमें तमाम अरकान जो इसके रुकन हैं या अगर किसी और को इंटरेस्ट होगा तो वो भी इसमें आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें जमा करा सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इट्स अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने इसको एक, मैं समझती हूँ, ओपननेस जो आपने इसमें शो की है पार्लियामेंट्री फोरम्स को एंगेज करने की, वो काबिल तहसीन है। सर, इसके बाद
سینٹ کے اندر بھی یہ آ گیا، لے ہوا، یہ میٹنگز ہوئیں، اور میں جانتی ہوں ہمارے آنریبل کالیگز جو اس کمیٹی کا حصہ تھے نیشنل اسمبلی سے یا سینٹ سے، انہوں نے long hours, these were marathon meetings, these meetings went on for many hours. رات کو یہ فارغ ہوتے تھے اور یقیناً بڑا exhaustive یہ پورا پروسیس تھا. اس میں بیک اینڈ فورتھ بھی ہو رہا تھا، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کرنی تھی، کوئی ممبر کوئی رائے دیتا تھا، کوئی جماعت کوئی رائے دیتی تھی، تو یہ ایک پروسیس تھا جو ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں ہی فالو ہوتا ہے. ہمارے کچھ ساتھیوں کو ان ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں بھی کام کرنے کی عادت ہے. مجھے یاد ہے کہ مرحوم جنرل مشرف کے سب سے بڑے حامی جو ہیں وہ اس طرف بیٹھے ہیں، ان کے ریفرینڈم میں جو پولنگ ایجنٹ سے لے کر ووٹر ہو یا کیمپین چلانا ہو وہ ان کے ذمے تھا. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جمہوری پروسیسز کو یہ نہیں سمجھتے، جمہوری پروسیسز ان کے سر سے گزر جاتے ہیں. میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب یہ یہاں ان کو جب حکومت دے دی گئی تھی، بٹھا دیا گیا تھا، اور جب ان کا اسپیکر یہاں بیٹھا تھا جن کا میں بہت ذاتی طور پہ احترام کرتی ہوں، لیکن بطور اسپیکر میرے ان کے ساتھ بہت اختلافات ہیں، کیونکہ وہ درجنوں بلز لاتے تھے اور ہر بل جو تھا اسے پڑھا نہیں جاتا تھا، صرف کہا جاتا تھا پڑھا ہوا سمجھا جائے. اب پڑھا ہوا سمجھا جائے، اگر آپ پارلیمنٹ کو اس طرح کے رولنگز دیتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کا استحقاق گرانے کی بات ہے. لیکن پارلیمنٹ کا استحقاق اس دور میں بہت زیادہ گرایا گیا، جس پر میں نے اس وقت بھی اعتراض کیا. میں آج بھی ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی اس رویے اور کانڈکٹ پہ اعتراض ضرور کرتی ہوں. اور آج سر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اگین آئی وڈ سے اٹس اے پیکج. مینی آرٹیکلز جو ہیں اس میں مینشنڈ ہیں، ڈفرینٹ نوعیت کے آرٹیکلز ہیں، اور مجھے اس بات کا پر فخر ہے کہ اس پیکج کی فائنل شکل تو خیر فائن ٹیوننگ کے بعد آئی ہے، لیکن اس کے جو خد و خال ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ، ہماری جو پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں ڈسکس ہوئے ہیں. سو آئی ایم اویئر، ایٹ لیسٹ آئی کین سے دیٹ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ممبرز سٹنگ ہیئر فرام ڈفرنٹ respective political parties can claim that, but I can tell you that as a member of that executive committee, my leadership took me into confidence as soon as the government took them into confidence about this proposed constitutional amendment draft. سر سینٹ سے پاس ہونے کے بعد یہاں پر پیسج کے لیے ایک چیز آئی ہے جس پر ہمیں بات ضرور کرنی ہے. اس میں کچھ چیزیں کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی حمایت کر سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اپنی جو گفتگو ہے اس کو اس سوچ کے ساتھ کریں کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ آج بتایا گیا کہ پاکستان کے اس آئین میں پریمبل میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز کا ذکر ہے. ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز کو آپ اس طرح ذلیل نہ کریں، آپ چوزن ریپرزینٹیٹیوز کو یہ نہ کہیں کہ میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کا اے سی چھین لوں گا، میں ان کو خوار کروں گا، میں ان کی چیخیں نکالوں گا. تو ہم چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے لیے یہ عزت آپ سے بہت عرصے سے مانگ رہے ہیں کہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز کو آپ عزت دیں. آپ کہتے ہیں قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں اور یہ جمہوریت ہے. تو ہم آپ کو آج بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل 2022 کو اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا؟ آپ بتائیے. آپ بھی قانون کے سامنے اسی طریقے سے جواب دہ ہیں. کل جو موصوف یہاں یہ باتیں فرما رہے تھے، اگین میں ان کا ذاتی احترام کرتی ہوں، لیکن بطور سپیکر انہوں نے وہ کرسی اپنے ڈیپٹی سپیکر کو دے کر اس اسمبلی کو 3 اپریل 2022 کو ڈیزالو کروایا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جواب دہ ہیں نہ صرف قانون کے آگے بلکہ پورے پاکستان کے آگے، کیونکہ پاکستان کے ووٹرز کے ووٹ سے
وہ اسمبلی بنی تھی جس کو آپ نے سرہن غیر قانونی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل طور پر آپ نے ڈیزالو کیا. آپ نے اپنے دور حکومت میں اس اسمبلی کو جس طریقے سے چلایا وہ باتیں دور نہیں ہیں. ہم یہی بیٹھے تھے, ہم اس طرف تھے, اور بڑی بدقسمتی کی بات تھی اس دور کے ایک بجٹ سیشن کا میں حوالہ دوں گی جب اس سائٹ پر بیٹھی ہوئی وہ جماعت حکومت کے اندر بجٹ کی کتابیں اپوزیشن پر پھینک رہی تھی. میرے پاس سر میں الفاظ نہیں تھے. اٹ واز اے اسٹیٹ آف شاک دیٹ وی ور ان, کہ یہاں سے مطلب وہ پہلا بجٹ تھا جس پر گورنمنٹ نے بھی ریئیکٹ کیا. یعنی کہ وہ شاید اندر کی فرسٹریشن تھی, کیونکہ اس شخص کو یہ فالو کرتے ہیں اس کی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ سے یہ سب واقف ہیں. دے آل نو کہ وہ شخص کیبنٹ میٹنگز کیسے چلاتا تھا, ابرپٹلی اٹھ جاتا تھا کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ, کنکلوڈ نہیں کرتا تھا, لوگوں کو ہاتھ نہیں دیتا تھا, سریا میں سب دے نو. جو عزت دار آدمی ہے وہ قسم کھا کے مجھے کہے کہ میں غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں, دیکھیں عزت اور بیزتی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو نہ کسی کی پگڑی رہتی, نہ کسی کی چادر رہتی, نہ کسی کا دوپٹہ رہتا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے. تو لیکن جو غرور اور تکبر نعوذ باللہ ہم نے اس زمانے میں دیکھا, میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ ہم اس دور میں دیکھیں. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جن جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں کم از کم آج اس کا اعتراف کریں. آج مانے وہ بیانات غلط تھے, آج کہیں وہ غلط تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں فوج کے احترام کی بات. سر فوج اس اسٹیٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 93,000 سولجرز دشمن کی جیلوں سے آزاد کرائے تھے. آج بھی پاکستان اس احسان کو نہیں بھولا. آج بھی وہ 93,000 جو سولجرز تھے وہ پاکستان کے سولجرز تھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو وہ سہرا جاتا ہے. جو ہمیں کل بنگلہ دیش کی یہاں باتیں کی جا رہی تھی, شکر ادا کرے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے کئی باتوں کو اس زمانے میں سامنے نہیں آنے دیا. کیوں؟ پاکستان کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے. ان کو تو 2 ٹکڑے ملک ملا تھا, انہوں نے تو اس ملک ٹوٹے پھوٹے پاکستان کا ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی. اور یہ تہمتیں جو کل لگا رہے تھے, میں ان سے کہوں گی کہ تاریخ پڑھیں, لیکن مسخ شدہ تاریخ نہ پڑھیں, صحیح تاریخ پڑھیں, ڈسٹورٹڈ ہسٹری نہ پڑھیں خدا را. کیونکہ آپ جو آج سیکھیں گے, اگر آپ نے وہ نیوٹرلٹی میں نہیں سیکھا تو آپ کل آنے والی نسلوں کا نقصان کریں گے. اگر آپ نے پری کنسیوڈ طریقے سے کوئی بات پڑھی یا ایک ٹاکسک طریقے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی, تو یو ول آلویز مس گائڈ the generations ahead of us. So sir, آپ کل ہی اس ایوان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سٹرگل, ان کی قربانیوں, ان کی جد و جہد کے حوالے سے ایک ریزولوشن ہمارے آنریبل کولیگز لائے, جسے اس ہاؤس نے unanimously اپروو کیا. اینڈ آئی وانٹ ٹو آلسو تھینک دس آگسٹ ہاؤس. ہم سب جانتے ہیں اس شہید کا سٹرگل. جب آپ کو تعریف کروانی ہے تو آپ بھٹو صاحب کی مثالیں دیتے ہیں, اور پھر یہاں بیٹھ کر جب پیپلز پارٹی پہ حملہ کرنا ہے تو اسی شہید کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. دس از اے ویری رانگ پالیسی. اگر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے کچھ کیا تو وہ ہم سب کے لیے کیا. ہر جماعت کو اس کا ادراک ہے اور ہونا چاہیے. اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے, تو اس کا صحرا پورے پاکستان کو ملا ہے, وہ عزت پورے پاکستان کو ملی ہے. She has been a global leader and she is recognized across the world. تو جب دنیا شہید بی بی کے اوپر فخر کرتی ہے اور آپ بطور پاکستانی, I would say یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے ان چیزوں کو. لیڈرز جو آئیکونک ہوتے ہیں انہیں پوری دنیا میں ہر ملک سیلیبریٹ کرتا ہے, and we don't understand. And I understand why we don't understand, because ہم politically mature نہیں ہو پا رہے ہیں, because political victimization جو ہے وہ ہماری priority ہے. لیکن for the record I want to also say that People's Party کے دور حکومت میں ایک
ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا، اور یہ اس کا سہرا صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھی پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو اتنا رکھیں کہ ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ کر سکیں۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ اپنی بات نہ کہیں، آپ کریں، لیکن پولیٹیکل انوائرمنٹ کو اتنا کام رکھیں کہ کل کو ہم ملک کے لیے فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں بیٹھ کے بات کر سکیں۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ نے کچھ میرا ذاتی طور پہ نہیں بگاڑا، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے جو لیڈرشپ کے لیے ہوں گی، ملک کے خلاف ہوں گی، انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہوں گی، بطور پاکستانی I will want the floor to respond to you all. And sir, responsive جواب دوں گی۔ امیونٹی کی بات آئی ہے سر، امیونٹی کی یہاں پہ بڑی بات ہو رہی ہے، آپ اٹھائیں ذرا، بہت یہاں پہ سر معذرت کے ساتھ صرف جنہوں نے کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے ان کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، عام پاکستانیوں کے پاس بھی نالج ہے، اور میں یہ بتاؤں کہ خدا را کچھ ریسرچ کر کے آیا کریں، دیکھیں کن ممالک میں پریزیڈنشل امیونٹی ہے۔ بلکہ 2020 کے بھی رشیا کے میں قوانین دیکھ رہی تھی، ادھر تو ان کی فیملیز کو بھی امیونٹی ہے فرام آل سورٹس آف کرمنل اینڈ ادر کیسز، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے سر، آئین کے اندر جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ عہدہ ایگزیکٹو نہیں ہے، وہ عہدہ ڈیسیشنز نہیں بناتا، وہ عہدہ پالیسیز نہیں بناتا۔ اگین یہ عہدہ آج جس شکل میں ہے اس کا سہرا بھی صدر آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے کہ اگر وہ 17ویں آئینی ترمیم کو جس طریقے سے ایک وہی ڈکٹیٹر جس کو آپ نے ریفرینڈم میں جتایا، وہی ڈکٹیٹر جس کے آپ نے نعرے لگائے، وہی ڈکٹیٹر جس نے پارلیمنٹ کے سارے اختیارات جو ہے وہ قبضے میں کر لیے، اس سے چھڑوائے وہ سارے اختیارات، اور آصف علی زرداری صاحب نے وہ ساری پاورز پارلیمنٹ کو واپس دی۔ اگر آپ ہی کے پسندیدہ اس شخص کے لاز آج نافذ ہوتے تو پارلیمنٹ میں آپ اور ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے، کبھی ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا۔ سو دس سر، آئی وانٹ ٹو فنش سر، امیونٹی پریزیڈنٹس کو دیگر ممالک میں بھی ہے۔ آئی ٹیک اوفینس ٹو دس جملہ کہ آئی تھنک یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے کہ کہا گیا وچ واز ویری انفارچونیٹ، بار بار ایک باکو ترمیم۔ سو واٹ از دس؟ آذربائیجان ہمارے ایک فرینڈلی کنٹری ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے 2014 میں، آپ نے پوری کوشش کی کہ اس ملک میں جو بھی پریمیئر آئے، جو بھی ہائی پاور ڈیلیگیشن آئے اس کا رستہ روکو، پھر آپ نے ملیشیا کے ساتھ بھی اس طرح کے حرکات کیے۔ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
جی شازیہ صاحبہ پلیز وائنڈ اپ. جی سر few more minutes. سر میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں فینری ممالک کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ I think not everybody on that side but there must have been bad advisors جنہوں نے یہ ایڈوائز اس وقت بھی 2014 کے دھرنوں میں بھی ان کو دی ہوگی کہ رستہ روک لو. دیکھیں رستہ آپ کسی بھی ڈگنیٹری کا پاکستان آنے پر روک کر کسی ایک پارٹی کو نقصان نہیں دیتے, آپ ملک کو نقصان دیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو آلویز لک ایٹ دا بگر پکچر ہیئر. یہ بگر پکچر جو ہے یہ نہیں دیکھ پاتے. سر ایک جو بات, ایک تو امیونٹی پہ میں کہوں کہ پریزیڈنٹس ان ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو سچ امیونٹی, اور میں یہی بات کر رہی تھی کہ ان کا جو عہدہ ہے وہ سیریمونیل ہے, ایگزیکٹو نہیں ہے, اور یہ ایک آنر ان کو دیا جاتا ہے. اگر ان کے اوپر یہ تلوار لٹکے, اگین پولیٹیکل وکٹمائزیشن از اے ریالٹی ان دس کنٹری اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اینڈ ہونا چاہیے. نیب کا ادارہ بنا کس لیے, استعمال کس لیے ہوا, ہم سب جانتے ہیں. اس نیب کو آپ لوگوں نے تو جس طرح استعمال کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. نیب کی پریس کانفرنس بعد میں آتی تھی, آپ لوگوں کی پریس کانفرنس پہلے آتی تھی کہ یہ کیسز بن رہے, پھر آپ لوگ بھی نیب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے. یہ سب ہوا ہے آپ کے 4 سالہ دور میں, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سو ہمیں لگا کہ اگر آپ شاید یہ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے تو وہ چیزیں بہت خوشی سے استعمال کی. سو جب یہ چیزیں ایک ماحول ہو تو دا پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے اس کو آنر ہی ملنا چاہیے. کم از کم اس کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو میں نے جن چیزوں پر دستخط کیا یا جو ایگزیکٹو آرڈرز میرے پاس آئے فار اپروول اور انڈورسمنٹ, اس کے کرنے کے بعد مجھ پر اور میرے خاندان پر اس طرح کی تلوار لٹک رہی ہوگی. سو اٹس جسٹ این آنر فار اے سیریمونیل ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور سر دوسری بات, میں جو پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کروں گی, اپنی جماعت کو, کہ سر ہمارے پاس ایک پروپوزل آرٹیکل 163A کا بھی آیا تھا جسے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظور نہیں کیا. 18ویں ترمیم میں جو ڈیوالو سبجیکٹس تھے ان میں سے کچھ واپس لینے کا پروپوزل تھا. وی ڈنٹ اپروو دیٹ, اور ہمیں یہ تانا پہلے مل رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی 18ویں ترمیم کو پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی. ہم نے پہلے بھی کہا ہے وی آر کمیٹڈ to provincial autonomy, we will remain committed to provincial autonomy. But ایک بات بڑی it was laughable کہ پہلے ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا ملتا تھا, جب گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم میں کچھ چینجز کی بات کی تو ہمیں یہ تانا ملا کہ اب ہم اسے پروٹیکٹ نہیں کریں گے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کو کرنے سے پہلے تنقید کرنے والے سمجھتے کیوں نہیں. سر ایک مسکنسیپشن ہے جو میں کلیئر کروں گی. ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر ایک سوچا سمجھا غلط بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی آئے گا اس کی ڈوئل نیشنلٹی اس کو ختم کرنی ہوگی. سر دس از رانگ, دس از فیک نیوز, دس از پروپیگنڈا اگینسٹ دس امینڈمنٹ. میں اس کو کلیئر کر دوں سر, ایک پروپوزل آیا تھا کہ جی سول سرونٹس کی ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے ایک پروپوزل ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی, وہ ابھی بھی انڈر ڈسکشن ہے, بٹ اٹ واز فار دا سول سرونٹس, بیوروکریٹس, it was not for Pakistanis. Otherwise یہ غلط بات ہے. repeat this because یہ بھی جو کر رہے ہیں وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں. تو لوگ ظاہری بات ہے ہمیں بھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کیا ہمیں اپنی ڈوئل نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی, کیا ہمیں اپنا نائکاپ ہمارا ختم ہو گیا ہے. سر دیکھ غلط خبریں ہیں, یہ جھوٹی خبریں ہیں, اور یہ جھوٹی خبریں جو پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں بات نہیں کر سکتے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی جو کرٹک ہے یا کرٹیکل اوپینین ہے اس کو اس حد تک اسٹریچ نہ کریں کہ اس سے پاکستان کی پرسیپشن خراب ہو. آپ اپنا ایکیڈیمک ویو پوائنٹ دیں, بالکل دیں, بلکہ آپ کو کمیٹی میں دینا چاہیے تھا. آپ کمیٹی میں نہیں آئے. اسپیکر صاحب آپ ڈیلیگیشن میں تو پی ٹی آئی کو لے جاتے ہیں, آپ ان کو کمیٹیز میں کیوں نہیں لا سکے؟ یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ یہ ڈیلیگیشنز میں تو آپ کے ساتھ جاتے ہیں خوشی سے, لیکن آپ انہیں ان کمیٹیز میں لانے پر کنونس کیوں نہیں کر سکے؟ سر ان دی اینڈ آئی وڈ جسٹ سے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو اب آئی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بے شک ہمیں کچھ کم دن ضرور ملے ہیں, لیکن ہمیں پارلیمنٹری پروسیسز سے ہم گزر کے یہاں پہنچے ہیں, اور میں اب اس پہ نہیں جاؤں گی کہ کس نے کس جگہ کیا کیا. آج بھی کے پی میں جس جماعت کی حکومت پلیز
نہیں پلیز یو ٹیکن ٹو مچ ٹائم. وائنڈ اپ کریں, کھولیں. سر آج بھی کے پی میں جو حکومت ہے وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل جو ہے اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی جا رہی, کیونکہ آپ سب یہاں بزی ہیں, آپ سب پاکستان کے خلاف بات کرنے میں بزی رہتے ہیں یا حکومت کے خلاف بات کرنے میں بزی رہتے ہیں, لیکن عوام پر بھی فوکس کریں. اور میں اس پر سر کنڈیم کروں گی کہ یہاں بیٹھ کے یہاں اسرائیل کی مثالیں دی گئی ہیں, ابھی صدر کی امیونٹی پہ ہمیں اسرائیل کی مثالیں دی جائیں گی. I don't think that is acceptable. Thank you so much, sir.